अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हुई हैं और सब लोग ये जानना चाहते हैं आखिर मुज़ाकरात जो है वो कहां तक पहुंचे हैं। अभी रिसेंट डेवलपमेंट तो यही है कि दोनों वफूद जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। उनके पाकिस्तान पहुंचने पर उनको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इन दोनों वफूद की अलग अलग मुलाकातें भी हो गई हैं और इत्तलात हमारे पास ये हैं कि जो दोनों अलग अलग वफूद की मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म से और वज़ीर आज़म के वफ़द के साथ, तो उसमें दोनों ने अपने अपने नुकात जो हैं वो पेश कर दिए हैं। अब ये बिलवास्ता कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात होंगे, अब देखना होगा कि इनमें कामयाबी कितने चांसेस मौजूद हैं। बहरहाल काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हमें आ रही हैं। असल आपको चीज़ बता दें कि 5-6 नुकात ऐसे हैं जिन पर ये मुज़ाकरात जो हैं वो काफ़ी इंटेंस होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही आ गया था हमें कि लबनान में जो जंग बंदी नहीं हुई थी उसके बाद ये मुज़ाकरात ख़तरे में पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इतलात यही है कि वहाँ पर भी कुछ मुज़ाकरात के लिए हलचल जो है वो हो रही है। दूसरा अहम और बड़ा मसला जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही थी वो आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश थी और अब इसको खुलवाने के लिए ये मुज़ाकरात जो है वो हो रहे हैं। इसका क्या मैकेनिज्म बनेगा वो तो बाद में पता चलेगा। तीसरा अहम और बड़ा मसला ये था कि जोहरी तनाज़ा जो कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान चला आ रहा था, और अब देखना होगा कि यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से इन मुज़ाकरात में क्या बात तय होती है। ईरान के इलाकाई इत्तेहादी जो थे वो इन मुज़ाकरात में एक बड़ी रुकावट उन्हें कहा जा रहा था, उस हवाले से भी बात होगी। और ख़ास तौर पर ईरान पर जो पिछले साल से पाबंदियां लगी हुई हैं, उनके असासे मुंजमद हैं, उस हवाले से उसको बहाल कराने के लिए, पाबंदियों में नरमी के लिए भी ये मुज़ाकरात जो हैं वो बड़े अहम हैं। तमाम नज़रें लगी हुई हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा ये ख़ास मौका है। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर, फील्ड मार्शल पर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पर लगी हुई हैं और पाकिस्तान इसमें एक सालिस का रोल प्ले कर रहा है। मुज़ाकरात के क्या मुस्तक़बिल हो सकता है, बात करेंगे। मैं इस वक्त ज्वाइन कर लिया है वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद में हम खुश आमदेद कहते हैं। अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसके साथ साथ हमें साबिक सफ़ीर जी आर बलोच साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी आर बलोच साहब। अनवर इकबाल साहब आपकी तरफ हम आते हैं, ज़रा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम ये बताइए वाशिंगटन में इस वक्त इन मुज़ाकरात को लेकर जो है वो क्या सोच पाई जाती है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट दोनों में बहुत ज़्यादा था। अब जो दोनों मुमालिक हैं वो एक दूसरे पर एतबार नहीं कर रहे, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान पर एतबार कर रहे हैं और पाकिस्तान ने इन दोनों को एक मेज़ पर इकट्ठा कर लिया है। इन मुज़ाकरात की कामयाबी के कितने इम्कानात लगते हैं आपको? देखें, वाशिंगटन में सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। अब देखें, वाशिंगटन में तो इस वक्त ये तवक्को की जा रही है कि नताइज जो है, ये जो मुज़ाकरात हैं नताइज खेज होंगे, कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। इसलिए कि जहाँ कहा यह जा रहा है कि अगर कोई बात सॉलिड नहीं होती, कि कॉन्क्रीट बात नहीं होती, तो अमेरिका ने अपने नायब सदर को नहीं भेजना था और ईरानियों ने इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं भेजना था जिसमें हर किस्म के लोग हैं, फाइनेंस के लोग भी हैं, रिकंस्ट्रक्शन के लोग भी हैं, फौज यानी IRGC के भी लोग हैं, वजीर खारजा भी हैं, सब हैं। तो इसलिए यहाँ कम अज कम वाशिंगटन की हद तक ये उम्मीद की जा रही है कि ये मुज़ाकरात किसी न किसी नतीजे तक पहुंचेंगे। अगर कुछ नहीं तो कम अज कम एक स्ट्रक्चर बन जाएगा मजीद मुज़ाकरात जारी रखने का। बिल्कुल जी, एक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। लेकिन जी आर बलोच साहब अभी बात की जाए तो अभी ताज़ा खबर तो यही थी कि ट्रंप ने जो है ना वो नेतन्याहू को काफ़ी झाड़ पिलाई है और उसे कहा है कि जी आप ठीक हो जाएं, क्योंकि लबनान की वजह से जंग पूरे दोबारा से ख़तरे में पड़ गई थी और मुज़ाकरात के हवाले से काफ़ी शुकूक व शुबहात भी हमें नज़र आ रहे थे। लबनान के हवाले से भी मुज़ाकरात के हवाले से कुछ पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिला है। आपके ख्याल में ये आज की रात ये चीज़ कंक्लूड हो सकती है? मुज़ाकरात को कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये मुज़ाकरात बड़े टेंस होंगे। जिस तरह से हमने 5 नुकात का जिक्र किया, लबनान का, आबनाए हुर्मुज़ का, जोहरी तनाज़े का, ईरान के इलाकाई जो इत्तेहादी हैं और ख़ास तौर पर पाबंदियों के हवाले से, तो आपको क्या लगता है किसी एक नुक्ते पे या चंद नुकात पर आज के दिन इत्तफाक हो सकता है? आई थिंक हमें अपने लिए भी और अपने ऑडियंस की आसानी के लिए थोड़ा धुंध को मिटाना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त दोनों जो एक लिहाज से पार्टियां जो कि जंग में थीं, उन्होंने एक दूसरे की जोर आजमाई देख ली है। लिमिट्स ऑफ पावर जो है वो यूएस को पता लग गया, जो तबकि ईरान ने भी माशाअल्लाह बड़ी हिम्मत का, रेजिलियंस का मुजाहरा किया है, लेकिन जो तबाही वो मचाई है उन्होंने, उसका भी उनको इदराक है।
کہ اگر مزید یہ جنگ چلتی ہے کچھ اور ہفتے تو ان کو دہائیاں لگ جائیں گی اس نقصان کو پورا کرتے کرتے. یونیورسٹیز کو 13 سے زیادہ پتہ نہیں 30 ہاسپٹلز, اپنا ان کا جو بہت ساری انڈسٹری جو چلی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اٹس اے کولوسل. ایون یہ جو 30-35-40 دن میں کی جنگ میں جو نقصان ہوا ہے اس کے اندر بھی ان کو 5 سے 10 سال سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو اس کے ریئیکشن میں جو ایران نے جو اپنے ریئیکشن میں جو اپنے ارد گرد جو JCC کنٹریز کے میں نقصانات ہوئے ہیں, آئل جو انسٹالیشنز تھی ان کو بھی کہتے ہیں 5 سال لگ جائیں گے. لہٰذا اب سب پارٹیز یہ اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کنونس ہو گئی ہیں کہ جنگ کو جاری رکھنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہی ہوگا. لہٰذا یہ اس مائنڈ سیٹ سے آئے ہوئے ہیں. تو ہم نے اسی کانٹیکس میں دیکھنا ہے. جہاں تک وہ جو نکات ہیں 10 ایران کے ہیں یا 15 امریکہ کے, تو وہ ایک لحاظ سے پبلک میں پوزیشن ہوتی ہے, لیکن در پردہ کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, اور اس میں پاکستان کا بڑا کردار ہے الحمدللہ. اور میں اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک تاریخ میں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ نہ صرف پاکستان نے ایران اور امریکہ کی جنگ ختم کروائی ہے, لیکن دنیا کو ایک تیسری جنگ سے بچایا ہے, عالم اسلام کو ایک بڑی تباہی سے بچایا ہے. کیونکہ سوچ لیجئے کہ اگر ایران کی بمباری کی وجہ سے JCC کنٹریز بھی ریئیکٹ کرتے تو کیا عالم ہوتا عالم اسلام کا. اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ JCC کے اندر سعودی عرب بھی ہے. سعودی عرب بھی وہ جگہ ہے جہاں حرمین شریفین ہے, فار گاڈ سیک سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جو کوششیں کی ہیں اس میں آئی تھنک سب سے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے, پرائم منسٹر, اور جس طرح آپ بھی فرما رہے تھے باقی جتنے بھی فارن منسٹری کے لوگ ہیں, آفیشلس ہیں, ان سب نے. تو اور یہ کہ دنیا پوری آپ کے ساتھ کھڑی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے یورپ سے لے کے افریقہ سے لے کر ایشیا ایک پورا خط آیا ہے جس میں انہوں نے گریٹیٹیوڈ کیا ہے کہ وی سپورٹ پاکستان دیز ایفرٹس. تو ان حالات میں جبکہ دنیا ان اے وے ریجیکٹ کر چکی ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, تو ان حالات میں ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ یہ لوگ امن کی طرف جائیں گے. ہاں کتنے نکات کے ساتھ وہ ایگری کرتے نہیں کرتے وہ ایک بات ہے آف ٹیکنیکلٹیز. تو اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے. امن کا جو کوشش ہوتی ہے یا جو کاوش ہوتی ہے وہ ایک پروسیس ہوتا ہے, اس میں وقت لگتا ہے. لہذا ابھی وہ رہنما اصول طے کیے جائیں گے, وہ پوائنٹ جس میں وہ فوراً ایگری کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جو خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے جو ودہیلڈ پیسہ تھا ایران کا وہ ریلیز کرنے کا دیکھا ہے. ایران نے بھی کچھ فلیکسیبلٹی اپنے جو وہاں اس کے ساتھی ہیں ساؤتھ لبنان میں یا واقعی ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی ہے. اس طرح امریکہ نے, آپ نے خود کہا کہ امریکہ نے بھی اس پہ زور دیا ہے اسرائیل پہ کہ ساؤتھ لبنان میں جنگی کارروائی نہ کرے. تو اس لحاظ سے یہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس بات پہ کنسنسس ہے کہ وار نہیں ہونی چاہیے, یہ میوچول تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں دے گی. اور پھر یہ کہ ان حالات میں جبکہ نیوکلیر ایج میں ہے, اسرائیل کے پاس نیوکلیر ہے, US کے پاس ہے, تو ان حالات میں یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی, کوئی بھی نہیں جیت سکتا. بلوچ صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس جنگ کی مخالفت میں تو سبھی تھے سوائے ٹرمپ اور اسرائیل کے نیتن یاہو کے. لیکن انور اقبال صاحب یہ بات تو اگر امریکی شہری ہے وہ بھی جب ان سے پوچھا گیا تو وہ بھی بڑی تعداد میں اس جنگ کے مخالف تھے. امریکہ کے تمام اتحادی اس جنگ کے مخالف تھے. پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی تھی کہ اس جنگ کو نہ چھڑیں, یہ سنبھالی نہیں جائے گی. تو آخر پھر ٹرمپ کو 40 دن لگ گئے اس جنگ کو سمجھتے ہوئے کہ یہ جنگ جو ہے وہ مس کیلکولیشن میں آگے بڑھ چکی ہے. کس پوائنٹ نے ٹرمپ کو مذاکرات کی میز پر لے کر آیا, کیا کون سا پوائنٹ تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ جو جنگ ہے یہ امریکہ میں بالکل آپ کی بات درست ہے, ایک ان پاپولر جنگ ہے. امریکیوں نے کبھی بھی اس بات پر یہ جو پوزیشن تھی ان کی ایڈمنسٹریشن کی کہ ایران سے امریکہ کو براہ راست خطرہ تھا اور ایران ایسے ویپنز بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو امریکہ تک پہنچ جائیں, اس کو کبھی امریکی شہریوں کی اکثریت نے اس کو بائی نہیں کیا, اس بات پہ یقین نہیں کیا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس سے امریکہ کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو. لہذا یہ جنگ پہلے دن سے ان پاپولر تھی, مگر صدر ٹرمپ کو یقین دلایا گیا تھا اس بات کا
اور اس وقت اگر آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہوتے تو جس طرح یہاں پورے امریکہ میں جو یہاں ایرانی رہتے ہیں ان کے جلوس نکل رہے تھے، مظاہرے ہو رہے تھے، اور جو کچھ ایران میں مظاہرہ ہوا تھا، جو فائرنگ ہوئی تھی جس میں لوگ ہلاک ہوئے تھے، اس کے بعد امریکہ میں ایک فضا ایسی بن گئی تھی جس میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس وقت ایرانی عوام کو ضرورت ہے کہ کوئی آ کے ان کی مدد کرے، اور امریکہ اگر جائے گا ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر دے گا تو امریکہ کو وہاں ویلکم کیا جائے گا، اور جو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ہیرو بن جائیں گے۔ وہ اسی امید کے تحت انہوں نے مداخلت کی تھی، مگر وہ ایسا نہیں تھا، اور اس لیے وہ جو تھا رجیم چینج کا جو منصوبہ تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور جنگ پھیل گئی۔ اور جب جنگ پھیل گئی تو ظاہر ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، اور جو جتنی بڑی طاقت ہوتی ہے اتنی بڑی اس کی ایگو ہوتی ہے، تو وہ 40 دن تک یہ کوشش کرتے رہے کہ شاید ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں ان کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیابی ہو، لیکن جب نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہی کیا کہ ریئلائز کیا، اور ریئلائز کرنے کے بعد وہ جنگ بندی پہ رضامند ہو گئے۔ بالکل لیکن جی آر بلوچ صاحب جو اصل میں جب مذاکرات چل رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جو تھے وہ ایران سے مانگ رہے تھے کہ زیرو نیوکلیئر پالیسی آپ کی ہو، یورینیم افزودگی کے حوالے سے ڈیڈ لاک جو تھا وہ برقرار تھا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے لیے کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا، بہت سے ایسے استعفے بھی سامنے آ گئے۔ اصل میں کہنے والے یہی کہتے رہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ اسرائیل کی جنگ تھی، نیتن یاہو کی جنگ تھی۔ اب دنیا میں اسرائیل مخالف رویہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر یو ایس میں اگر دیکھا جائے تو ایک رپورٹ کے مطابق 86% بیوروکریسی جو ہے یو ایس کی وہ اسرائیل کے خلاف ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ٹرمپ جو ہیں وہ نیتن یاہو کی باتوں میں نہیں آئیں گے، جو سبق انہوں نے سیکھنا تھا وہ 40 دنوں میں سیکھ لیا اس جنگ سے؟ پہ تو بہت سارا اتفاق اب ہو رہا ہے، اور بہت سارے اینالسٹ جو ہے امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیپ اسٹیٹ تھی یو ایس کی وہ کبھی بھی اس جنگ کے ساتھ تیار نہیں تھی۔ یہ ریلکٹنٹلی، ظاہر ہے وہاں ایک سسٹم ہے کہ سول اتھارٹی کو ماننا پڑتا ہے ان کی فوج کو، لہذا انہوں نے حکم کو مانا، لیکن جو اندرونی ان کی ڈسکشن چل رہی تھی اس میں کوئی بھی جو ایمیننٹ جنرل تھے ان کے یا بڑے سینئر، انہوں نے مخالفت کی۔ لیکن مسئلہ جو ہے یہاں آ رہا ہے یا رہا ہے امریکہ کا کہ اس کا جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے ٹرمپ کا وہ بڑا یونیک ہے اور بڑا اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ تو یہ بھی رپورٹ امریکہ سے آ رہی تھی کہ انہوں نے کوئی ٹیکنیکل ایسا اسسمنٹ لیا ہی نہیں، صرف اس نے نیتن یاہو کی جو کہانی اس نے بنائی، جو اس نے ویو کی، اس پہ جو ہے وہ یقین کر لیا کہ جی یہ مہینوں کی بات نہیں، صرف چند دنوں کی بات ہے، اور یہ دھڑام سے نیچے چلا جائے گا جو رجیم ہے ایران کا۔ لہٰذا اب وہ احساس ہوا چلا ہے کہ جو اصل ایجنڈا تھا جس وجہ سے آیا تھا ٹرمپ پاور میں کہ جی ہم باہر کی جنگیں بند کریں گے، اندر کے اپنے مسائل ٹھیک کریں گے، ماگا میک امریکہ اگین، یہ تو پھر دوبارہ پھر اسی پرانے ایجنڈے پہ جا رہا ہے جہاں نئی نئی جنگیں ہوتی ہیں اپنے ٹریلینس آف ڈالرز۔ I'm sure we all know that I think in these 30, 38, 39 days میں کوئی $200 billion worth of ammunition کیا گیا ہے، جلایا گیا ہے اور لوگوں کو مارا گیا ہے، اور اس سے اس کی امیج کو کتنا بڑا فرق پڑا ہے امریکہ کو۔ I think there's so much of dislike for this kind of senseless and brutal war. So میرا خیال ہے کہ اب ریزنمنٹ آ رہا ہے، اور ایک جو ہم نے دیکھا تھا بہت بڑا پروسیشن لائک I think about a week back جس میں تقریباً 17 تھی امریکن، جس میں کوئی 7 million people participated, no kings، اور اس کے اندر پھر اس جنگ کے خلاف بھی جو ہے وہ نعرے لگائے گئے۔ تو آئی تھنک دیر از اے ہول ایکو سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ جنگ کے خلاف ایک پبلک اوپینین بن گیا ہے ود ان امریکہ، ود ان یورپ میں۔ تو خیر یورپین تو خود ہی دور کھڑے ہو گئے کہ نو وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دس۔ فرانس نے کہہ دیا نو، برٹن نے کہہ دیا نو، اسپین نے کہہ دیا نو، اٹلی نے کہہ دیا نو۔ سو آئی تھنک اٹ از ٹوٹلی آئسولیٹڈ ایک تھا اس کا، اور اب اس کو اس سے ہاتھ کے مطلب ہے کہ پورا وڈرا کرنا پڑے گا اس ڈیسیجن سے، اور ہوپ فلی ہم نے پاکستان نے ایک لحاظ سے اس کو آف ریمپ دیا ہے، سو دے شوڈ کم ڈاؤن اینڈ ٹاک آف پیس۔ تو جی آر بلوچ صاحب، ویسے تو ٹرمپ ایک ٹرافی لے کے جانا چاہ رہے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ 1-2 دن میں جیسے کہ وینزویلا کو صدر کو اٹھا کے لے گئے تھے، وہ بلکہ اغوا کر کے لے گئے تھے، کچھ اسی قسم کا آپریشن انہوں نے شاید پلان کیا ہوگا ایران کے لیے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔
ہر روز وہ آ کے کوئی 24 گھنٹے 48 گھنٹے کبھی 2 ہفتے کبھی 3 ہفتے کی ڈیڈ لائن دیتے تھے، لیکن انہیں ملا کچھ نہیں. رجیم چینج وہ نہیں کر سکے، کمپلیٹ سرنڈر وہ چاہتے تھے وہ ان کو ملا نہیں، اور یونین افزودگی کے حوالے سے بھی کوئی ان کی بات نہیں مانی گئی. تو ٹرمپ کی تو ایک بات بھی نہیں مانی گئی. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں جس کے چانسز آج کے دن ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو یو ایس کی انٹرنل پولیٹکس میں ٹرمپ اسے اپنا کریڈٹ کہیں گے، یا پھر یہ جو جے ڈی وینس ہیں یہ ان کا کریڈٹ بنے گا؟ کیونکہ مڈ ٹرم الیکشنز بھی سامنے آ رہے ہیں، اور اگلی دفعہ کے انتخابات کے لیے جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں پریزیڈنسی کے لیے وہ جے ڈی وینس ہی ہیں. وہ جے ڈی وینس کا انتخاب جو ہے اس میں بہت معنی چھپی ہوئی ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کو پتا ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا، اور جو پبلک میں ان کے پوائنٹس ہیں اس کو چھوڑ کے باقی ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہم فلیکسیبلٹی دکھا سکتے ہیں، یہاں پہ نہیں دکھا سکتے. تو اگر انہوں نے صرف نیگوسیشن فار دا سیک آف نیگوسیشن کرنی تھی تو کسی اور کو بھیج دیتے، جس طرح وٹکاف اور یہ جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں. لیکن the very fact they have put this reputation of their vice president جو کہ ایک possible candidate ہے for the presidency, they won't have sent him. ورنہ بالکل نہ بھیجتے اگر وہ یہ نیت تھی کہ جس طرح عمان میں انہوں نے نیگوسیشن کے پیچھے چھپ کے حملہ کر دیا ایران کے اوپر. وہ نہیں ہے کیس. اٹ از انٹائرلی ڈفرنٹ. جیو پولیٹکس از ڈفرنٹ, انوائرمنٹ از ڈفرنٹ, اینڈ آئی تھنک دیر از اے ہول لاٹ آف واٹ از کالڈ ریئلٹی چیک ہو گئی ہے امریکہ کی. لہٰذا ناؤ آئی ایکسپیکٹ کہ ہوپ فلی جے ڈی وینس جس طرح وہ پازیٹیو وائب دے رہا ہے کہ جی آئی ہیو اے بریف فرام دا پریزیڈنٹ دیٹ آئی شوڈ come back with a good agreement. So I think inshallah good agreement ہو جائے گا جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا. جی لیکن جیر بلوچ صاحب کافی پیچیدہ صورتحال ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جن پوائنٹس پر آج بات ہو رہی تھی تو ان پوائنٹس پر تو 28 فروری سے پہلے بھی انہی پوائنٹس پر ہی بات ہو رہی تھی. اگر یہ معاملہ سفارتکاری سے ہی طے ہونا تھا تو جنگ کی نوبت آئی کیوں؟ اور اگر جنگ کے بعد بھی انہی پوائنٹس پر بات کرنی ہے, مذاکرات کرنے ہیں, کچھ لو کچھ دو کی پالیسی ہونی ہے, تو آپ کے خیال میں عالمی منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان مذاکرات کے بعد؟ الٹیمیٹلی تو ایک ملٹی پولر ورلڈ نے ایمرج کرنا ہے. الٹیمیٹلی تو ایک ریجنل بیلنس آف پاور نیا آنا ہے. الٹیمیٹلی تو آخرکار عربوں نے اپنا ایک سیکورٹی آرکیٹیکچر بنانا ہے. کب تک یہ بیسز جو باہر کے ان پہ کرتے رہیں گے انحصار, کب تک وہ اپنے پیسے کما کے ان کو ٹریلینس آف ڈالر دیتے رہیں گے, کب تک ان کو جہاز گفٹ کرتے رہیں گے؟ آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم. اور مجھے لگتا ہے کہ ریئلائزیشن ہے. انہوں نے امریکن جو امبریلا تھی سیکورٹی اس کی مس دیکھ لی, اس کی جو جھوٹ دیکھ لیا. سو دیٹ از آلسو ایکسپوز کہ اب وہ بیسز جو ہیں وہ بجائے حفاظت کے ونربلٹیز بن گئی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ نیا ایک آئے گا آرکیٹیکچر. ٹھیک ہے اس میں ٹائم لگے گا, کچھ مخالف ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے, لیکن موسٹ لائکلی ایک نئی تھنکنگ ضرور آ گئی ہے اس جنگ کے بعد سی میں. ہوپ فلی کہ ایسا کوئی آرکیٹیکچر بنے جس کے اندر پاکستان, ایران, سعودی عربیہ, ٹرکی, ایجپٹ اور یہ سی کنٹری تمام مل کے اپنا کوئی سیکورٹی آرکیٹیکچر بنائے جس میں باہر کی کوئی طاقت جو ہے وہ ان کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے. اور ان کو موقع تو ہمیں نظر آ رہا ہے, جیسے کہ ایران نے کہا تھا کہ ہم ان تمام ممالک کو جو ہے وہ ہٹ کریں گے جہاں پر امریکی بیسز موجود ہیں. تو ایران نے اپنے 12 ہمسایہ ملکوں کو ٹارگٹ بھی کیا اور اس کے بعد یہ جنگ بڑھتی ہوئی ہمیں نظر بھی آئی. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد کیا امریکہ مشرق وسطیٰ میں اس کی موجودگی رہے گی؟ اور یہ بتائیے گا کیا اسرائیل یہ چاہے گا کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں موجود رہے, یا پھر مشرق وسطیٰ سے وہ چلا جائے اور اسرائیل جو ہے اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو آگے بڑھا سکے؟ انشاءاللہ گریٹر اسرائیل تو جو اسٹیٹ آف ہارموز کے اندر ڈوب گیا وہ تو ختم ہو گیا انشاءاللہ. اب اگر ابھرے گا گریٹر مڈل ایسٹ ابھرے گا انشاءاللہ, گریٹر امہ ابھرے گی انشاءاللہ. سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. جیر بلوچ صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے, انور اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو بات اسی چیز پر ہو رہی ہے کہ جنگ کے بعد کا منظرنامہ کیا ہوگا, کیونکہ بہت سی پیچیدگی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امریکہ جس کی 40-50 ہزار کی فوج جو ہے مشرق وسطیٰ میں مختلف بیسز کے اندر موجود ہے, اور وہ بیسز کس لیے تھی جی جناب؟ ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, سیکیورٹی امبریلا ہم آپ کو دیتے ہیں. آپ کو بہت سے خطرات موجود ہیں, آپ اسلحہ خریدنے آپ لوگ ہم سے خریدیں اسلحہ, آپ کو جہاز چاہیے آپ کو ہم دیں گے, آپ کو فوج چاہیے آپ کی ٹریننگ بھی ہم کریں گے, آپ کی سیکیورٹی کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. لیکن یہ تمام مت جو تھی وہ ثابت ہوئی اس وقت جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پر حملہ کر دیا, اور ایران نے جب جوابی حملہ کیا تو اس کے بعد سب پریشان ہو گئے کہ
ایران جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بہت جلد یہ رجیم چینج ہو جائے گی، ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ کو شہید کر دیا گیا، ملٹری لیڈرشپ کو انہوں نے شہید کر دیا بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ ہم نے ان کی بحریہ بھی ختم کر دی، ہم نے ان کی بری فوج بھی ختم کر دی، ان کے ایئرپورٹس بھی ختم کر دیے، تو ایران کے پاس کچھ رہا نہیں. لیکن اس کے باوجود ایران نے جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا جائے گا، اور یہی وجہ بنی کہ ایران نے کہہ دیا تھا کہ اگر ہم پر حملہ ہوتا ہے تو ہم آبنائے ہرمز کو جو ہے وہ بند کر دیں گے، اور امریکہ کے جتنے بھی اسٹریٹجک اثاثے اس پورے خطے میں موجود ہیں اس کو ٹارگٹ کریں گے. ایران نے ایسا ہی کیا، اور لگ یہی رہا تھا کہ ایران نے سارے کارڈز کھیل دیے ہیں، لیکن اس کے بعد ایران نے ایک پریشر جو ہے وہ کریٹ کیا، جس کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پر یہ بات پہنچی ہے. کچھ دیگر مہمان بھی ہم شامل کریں گے اس ٹرانسمیشن میں. فی الحال ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں اور سبھی نظریں اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں کہ ان مذاکرات سے کیا نکلتا ہے. اس کی کامیابی اگر ہوتی ہے تو یہ نہ صرف اس خطے کی کامیابی ہوگی، اس خطے میں امن ہوگا، بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ امن ہو جائے گا. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کر لیے دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب نے. ان کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیکیورٹی ایکسپرٹ مریم فاطمہ صاحبہ بھی جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں ہم. عامر مسعود صاحب یہ بتائیے، بڑا پروپیگنڈا ہو رہا تھا ایک دو روز میں کہ جی وہ نہیں آئے گا، دوسرا فریق نہیں آئے گا، کوئی وفد نہیں آ رہا، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی بات کی کہ جو جہاز ہیں وہ راستے میں ہی واپس ہو گئے ہیں. لیکن دونوں وفود یہاں پر پہنچے ہیں اور باوقار طریقے سے ان کو ویلکم بھی کیا گیا ہے. پاکستان کی یہ کتنی بڑی سفارتی جیت ہے دونوں فریقین کو ایک ٹیبل پر اکٹھے کرنا، خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو ایک سفارتی بہت بڑی کامیابی ہے جو ساری دنیا جانتی ہے. پاکستان میں پچھلے میرا خیال میں 2-3 دنوں سے جو ایک چیز ہر کسی نے ایکسیپٹ کی ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں تھا، چاہے وہ حکومتی پارٹی ہے یا کوئی اور ہے جس کو کوئی ڈفرینسز بھی ہیں، وہ اس بات کو تو سمجھتا ہے اور اس بات کو اکنالج بھی کرتا ہے کہ یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے جو کئی دہائیوں سے ہم نے نہیں دیکھی. بلکہ اگر پاکستان کی ڈپلومیٹک ہسٹری کو دیکھا جائے تو اس میں شاید اس طرح کی کامیابی کم ہی نظر آئیں گی آپ کو. اور مجموعی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایک پورا کیریئر رہا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف نیشنل سیکیورٹی اور ایز اے ٹیچر، ایک نیوکلیئر ایکسپلوژن تھا جس کے بعد ہم نے اپنا دفاع ناقابل تسخیر بنایا اور ایک بہت خوشی کا مقام تھا. اس کے بعد بنیاد المرصوص میں ایک ہمیں کامیابی، اور یہ ایک تسلسل ہے نیوکلیئر ہونے کا بھی کہ جو آج ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کو اگر ایز اے میڈیٹر کیا گیا سلیکٹ تو اس کی کچھ وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کے سفارتی تعلقات ایران کے ساتھ، گلف سٹیٹس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ کافی بہتر تھے اور ایک بیلنس والا ایلیمنٹ رکھا ہوا تھا، اور ان سب نے اس بات کو مشترکہ طور پہ مانا کہ جی ٹھیک ہے پاکستان کو ثالثی کا کردار ادا کیا جا سکتا ہے. دوسرا، پاکستان کی ایک نیوکلیئر پاور ہونے کا اور ایک اسٹرانگ ملٹری ہونے کا اور ریجن میں ایک پاورفل ملک ہونے کی وجہ سے بھی اس چیز کو تسلیم کیا گیا. اور آخر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان تمام وفود کا آنا پاکستان کے لیے یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جو اتنا ہم لوگوں کو ایک ٹیررسٹ کنٹری کے طور پہ پروجیکٹ کیا جا رہا تھا، ان سیف اور دا موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ کے طور پہ ہمارے اوپر الزامات لگائے جا رہے تھے انڈیا کی طرف سے اور مختلف ممالک جو کہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو اور پاکستان آگے چلے، تو اس چیز کا بھی ایک قسم کا بالکل خاتمہ کیا ہو گیا ہے آفٹر دس پرٹیکولر اسلام آباد ٹاکس جو کہ شروع ہوئی ہیں، اور اتنے ڈیلیگیٹس آئے ہیں، اتنے نیوز ایجنسیز آئی ہیں، اور اتنے لوگ جنہوں نے شامل ہوئے ہیں اس پورے اس اجلاس میں. تو شو کرتا ہے کہ پاکستان کسی طرح سے بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ جسے آپ کہیں کہ دس از دا موسٹ ڈینجرس یا ٹیررسٹ کی وجہ سے ہم لوگوں نے کوئی ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں. تو اور یہ نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان میں وہ ایک موجود ہے، طاقت موجود ہے کہ وہ ہر طرح کے مقابلے کر سکتا ہے مسائل کا، کانٹیجنسیز کا، اور ریزیلینس ہے اس میں اور اس کی عوام میں کہ وہ آگے چل سکتے ہیں. تو میرا خیال میں یہ ایک بہت ہی اچھی ایک سفارتی کامیابی ہے ہماری، اور آگے چل کے اس کے اثرات نظر آئیں گے. there have been many countries who have tried to spoil this show and who will remain as spoilers. بیچ میں بھی کچھ شوقس آتے رہیں گے، ابھی تسلسل چلے گا. ابھی تو 15 دن کا ایک ہوا ہے معاہدہ، مطلب وہ سیز فائر، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی آج کی جو میٹنگز ہیں
اس کے بعد ایک اچھا نتیجہ نکلے گا اور یہ معاہدہ جو ہے ایک مستحکم معاہدہ ہوگا اور ہمیں ریلیف ملے گا. نہ صرف ہمیں، اس ریجن کو، دنیا کو ریلیف ملے گا اس چیز سے جو کہ ہم فور کاسٹ کر رہے تھے کہ which could have been the most dangerous thing after the Second World War. کہ جس طرح سے انرجی کرائسس شروع ہو چکے تھے آپ کے، جس طرح سے فوڈ سیکورٹی کے مسئلے بن رہے تھے، جس طرح اکنامک ڈاؤن ٹرن آ چکا تھا، مارکیٹ ساری کولیپس کر چکی تھی دنیا کی، تو پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں، ٹریلینز آف ڈالر کی ریلیف دی ہے اس پوری دنیا کو، اور لوگوں کو، ڈفرنٹ لیڈرز کو ان کی ایکنالجمنٹ جو ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ پاکستان ہیز پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول. اور اس کو، اس ایکنالجمنٹ میرا خیال میں آگے آنے والے دنوں میں بھی اس کے آثار بالکل نظر آئیں گے، اور ہوپ فلی پاکستان ول بی ایبل ٹو گین بیٹر آپشنز آفٹر دس پیکٹ آلسو. بالکل عامر صاحب، یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ پوری دنیا میں پاکستان کے اس رول کو اکنالج بھی کیا جا رہا ہے. لیکن مریم صاحبہ، ابھی تو یہ عارضی جنگ بندی ہے نا، جیسے کہ 15 دن کا ایک بریک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مستقل سیز فائر میں چیز تبدیل ہو سکتی ہے یا پھر یہ صرف سفارتی وقفہ ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے چینل پہ مدعو کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ وقفہ جو تھا یہ کس کی ضرورت تھی. اس وقت ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو وارنگ پارٹیز تھیں، ڈسپیوٹنگ پارٹیز تھیں، یہ سب کے سب فٹیگ کا شکار ہیں. ایران تو دیکھیے ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہیں، ان کے اسٹریٹجک انرجی ایسٹس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کو بھی کر رہے ہیں. ایک طرح سے جنیوا جو کنونشنز ہیں ان کی وائلیشنز بھی ہوئی ہیں ایران کے اوپر حملوں میں. وہ تو ایک الگ سینیریو ہے، وہ ہمیں معلوم ہے. اس وقت یو ایس اور اسرائیل بھی ایک فٹیگ کا شکار تھے. یو ایس نے دیکھیں بہت لوز کیا ہے. The world is no longer going to be the same after this war ends. ایک تو یہ ڈسپیوٹنگ پارٹیز بھی وہی نہیں رہیں گی، ان کی بھی جنگ نے ان کو پیچھے دھکیل دیا ہے، سب کو پیچھے دھکیلا ہے. میں صرف ایران کی بات نہیں کر رہی. جی. ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ یو ایس نے جو ہے اپنا ایک یونیپولر ورلڈ میں سپر پاور کا سٹیٹس کھو دیا ہے. ان کے الائیز جو ہیں وہ ان سے ڈس اپوائنٹڈ ہیں، ڈس الوژنڈ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک اکنامک کرائسس بھی ہے. جو مڈل ایسٹ کے اندر الائیز ہیں وہ بھی ڈس اپوائنٹڈ ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل کے اندر بھی، میں آج نیوز کو فالو کر رہی تھی، اسرائیلی جو شہری ہیں وہ آج بہت دنوں کے بعد بنکر سے جو ہے نکلے ہیں، اور ان میں سے بہت سے شہری جو ہے وہ اس قسم کے اپنے جو نارملز، جو ان کی روٹین لائف ہے اس کو سٹارٹ کرنے کا اندیا دے رہے تھے. اس ساری صورتحال کے پیش نظر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پاز کی جو ہے تمام پارٹیز کو ضرورت تھی، اور سب سے زیادہ یو ایس کو اور اسرائیل کو بھی اس کی کچھ نہ کچھ ضرورت درپیش تھی. اہداف حاصل کرنے کی حد تک اگر ہم سمجھیں تو یو ایس جو ہے ظاہر ہے کلیئرلی اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا. اسرائیل کافی حد تک اپنے ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہے، کیونکہ انہوں نے ایران کو کافی حد تک جو ہے نقصان پہنچا دیا ہے، ملیٹریلی بھی کمزور کیا ہے اور ان کو ڈیسیمیٹ کیا ہے. دے آر نیچرلی، ایران تو ہے ہی فٹیگ میں. جی. ایران مسلسل جو ہے وہ اس وقت جو صورتحال میں تھا. رمضان سے آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ساری صورتحال ہے، اور ظاہر ہے وہ ایک کرائسس سے ڈیل کر رہا ہے. تو یہ جو سارا جو ایک سینیریو ہے، اس میں اگر ہم یو ایس کو دیکھیں ایز اے اسٹرانگر پارٹی، تو وہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دے وانٹڈ دا پاز ایز ویل. اینڈ اسرائیل جو ہے ظاہر ہے ان کا ایلائی ہے، ان کا کو پارٹنر ہے، تو اس کو بھی پاز کرنا پڑے گا اگر یو ایس نے ان کے اوپر ایمفسائز کیا. اور ایران جو تھا، ایران بیسیکلی ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جو ہے وہ اس سارے ایسکیلیشن لیڈر کو ڈومینیٹ کر رہا تھا، ناٹ بیکاز اٹ واز اے اسٹرانگر پارٹی بٹ بیکاز اس نے اسٹریٹ آف ہارموز کو کلوز کیا، اور وہ اس کو ایز اے کوئڈ پرو کیو استعمال کرے گا ان سارے نیگوسیشنز کے پروسیس میں. اور ظاہر ہے ایران کے لیے اپنے سینکشن سے چھٹکارا بھی پانا ایک بہت ضروری اور اہم چیز ہے. تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر میں اس کو دو طرح سے دیکھتی ہوں. ایک تو اس ساری لڑائی سے نکلنا یو ایس کے لیے بہت ضروری ہوا ہے، ان کے اسٹیٹس کے لیے، ان کے جو ہے اندر انٹرنل جو ڈومیسٹک آڈینس ہے وہ بہت زیادہ اگینسٹ ہوئی ہوئی ہے اپنی گورنمنٹ کے اس ڈیسیجن میں. ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر سے جو ہے ڈیوائیڈڈ وائسز آ رہی ہیں. بالکل مریم صاحبہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جنگ بندی جو ہے وہ صرف ایران کی یا امریکہ کی، دنیا کی ضرورت تھی. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ. عامر مسعود صاحب، اس تمام تر کانفلکٹ میں جو بڑے پلیئرز ہیں، ہمیشہ چائنا اور روس کا نام بھی لیا جاتا. روس نے کہہ دیا ہے کہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. روس اور چین جو ہے، کتنے بڑے پلیئرز آپ دیکھ رہے ہیں اس کانفلکٹ کی ریزولوشن کے لیے؟ جی، روس اور چین تو گلوبل پلیئرز ہیں اور بہت ان کی امپورٹنس ہے ڈیفینیٹلی اس پورے مذاکرات میں بھی. ان کا ڈیفینیٹلی ایک پس پردہ رول ضرور ہوگا، اسپیشلی چائنا کا، اور ان کے سٹیکس ہیں کیونکہ وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان دونوں کی ایران کے ساتھ، اور دونوں کے تجارت رہی ہے ایران کے ساتھ. اسپیشلی
چائنا کا تو ایران کا 80% جو آئل تھا وہ چائنا کو جاتا رہا ہے، اور اسی طرح بہت سارے اور تعلقات ہیں جو کہ چائنا کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ ریل کا جو کنیکشن انہوں نے بنانا ہے تھرو ایران، ٹرکی اینڈ یوریشیا والا، وہ بھی جو ہے جس کو تباہ کیا ابھی امریکہ نے اس جنگ کے دوران بھی، تو وہ بھی چائنا ہی کا پروجیکٹ ہے، اور کنیکٹیوٹی کے لیے ایران ایک بہت کرٹیکل اور امپورٹنٹ پلیئر ہے اس پورے خطے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے اس کی جو اس کے اندر جتنا پیس ہوگا، جتنا ادھر ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوگی، وہ پورے اس ریجن کے لیے بہتر ہے، اور چائنا کے لیے اسپیشلی وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ چائنا بلیو ہی کنیکٹیوٹی اور تجارت پہ کرتا ہے، اور اکنامک پینیٹریشن جو ہے اس کا مین ایک وہ رہا ہے بنیادی اصول، اور اسی وجہ سے وہ زیادہ اس کی خواہش رہی ہے کہ اس ریجن میں ایک سٹیبلٹی ہو، کنیکٹیوٹی ہو، اور جتنے ریسورسز ہیں ان کو اچھے طریقے سے اور پوری طرح سے استعمال کیا جائے فار دا بیٹرمنٹ آف دا ہیومینٹی، اینڈ جتنے لوگ ہیں اس ریجن کے ان کے لیے۔ تو ایران میں اب جتنا انسٹیبل ہوگا اتنا ہی مسئلہ ہوگا اس پورے ریجن کو، بلکہ پوری دنیا کو، جو کہ ہم نے دیکھا ابھی اسٹریٹ آف ہارموز کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ بھی ایران نے جتنی قربانیاں اور جتنی، اگر اس پورے مطلب ڈیلیگیٹس کو دیکھا جائے اور تمام لوگوں کو دیکھا جائے، تو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر، یہ سب سے بڑا جو امپورٹنٹ وفد ہے میرے خیال میں وہ ایران کا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پوری جنگ میں جتنی سفرنگ اور سیکریفائس ایران نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی، بالکل، اور انہوں نے یہ شو کیا ہے پورے مسلم ورلڈ کو کہ وہ کس طرح سے ہولڈ کر سکتے ہیں ایک بہت بڑی ملٹری مائٹ کو، جو مطلب اسرائیل اور امریکہ دونوں کی کمبائنڈ فورسز جو ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ اماؤنٹ آف فائر پاور ان کے پاس موجود ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ایک پالیسی رکھی ہے، جتنی بھی گلف اسٹیٹس پہ انہوں نے حملہ کیا، شاک اینڈ آ کی پالیسی ٹو بریک دا ول آف دا پیپل۔ بالکل عامر مسعود صاحب، بالکل آپ نے بڑے اہم نکات سر آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں، اور مذاکرات چل رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں مذاکرات جو ہے کامیاب ہوں گے، اور امن کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ پاکستان کی ایفرٹ جو ہیں وہ دنیا دیکھ رہی ہے، تمام نظریں اسلام آباد اور پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان مذاکرات سے کیا بات سامنے آتی ہے۔ فی الحال کے لیے جی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔